Story time. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब ठीक है? स्कूल कैसा जा रहा है? हॉलीडेज़ आने वाली है ना, तो क्या तैयारी की हॉलीडेज़ की? किस पर क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है? किसी ने भी प्लान नहीं की हॉलीडेज़? आपने की है? क्या क्या करना है? जर्मनी ने जाना है। जर्मनी जाना है, वाह। और सोनिया, आपने क्या करना है? मैंने भी जर्मनी जाना है। सबने जर्मनी जाना है, ओके। तो मुझे ये बताओ, किसी ने ये इस दफ़ा सोचा है कि हमने इस हॉलीडेज़ में जो है वो दुआएं याद करनी है, नज़्में याद करनी है? सोचा है ना कि दुआएं भी याद करनी होती हैं। किस किस को दुआएं आती हैं? खाना खाने की दुआ किसको आती है? खाना खाने से पहले क्या कहते हैं? कौन बताएगा? बारिया बताएगी। आगे। और खाना खाने के बाद इसरा ने सुनानी है। चलो इसरा, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। आपको पता है कि हम अहमदी बच्चों को तो और भी ज़्यादा जो है वो याद रखना चाहिए कि हमें हर वक्त ऐसे अल्फाज, ऐसे जुमले याद रखने चाहिए जैसे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। इससे खाने में भी बरकत पड़ती है और जो भी काम हम शुरू करते हैं उससे बिस्मिल्लाह कह देने से कितनी बरकत पड़ जाती है ना, है ना। अल्लाह मियाँ भी हमारी हेल्प करना शुरू हो जाते हैं। कितनी अच्छी बात है। तो आप सब ने ये सोचा है कि इस दफ़ा ये अहद करना है कि इस बार जो हॉलीडेज़ आएंगी उसमें हमने दुआएं याद करनी है। चलो, आज की जो हमारी स्टोरी है वो है हार्ड वर्क के बारे में। कौन कौन बच्चा हार्ड वर्क करना ज़्यादा पसंद करता है? मेहनत करने में बरकत होती है। तो क्या हार्ड वर्क करते हो आप लोग? काफ़िया बताएगी। काफ़िया, आप क्या हार्ड वर्क करती हो? इसरा, काफ़िया को माइक दो। काफ़िया, कभी तो ये याद करती हूँ, नासरात का होमवर्क करती हूँ, अल्लाह मियाँ के नाम याद करती हूँ और कसीदा याद करती हूँ। कसीदा याद करती हो। देखा, काफ़िया ने बताया है कि वो अल्लाह मियाँ के नाम याद करती है, कसीदा याद करती है। तो कितनी अच्छी बात है ना, है ना। आज की जो हमारी स्टोरी है वो भी हार्ड वर्क के ऊपर है। बहुत पुराने वक्तों की बात है। किसी गांव में बहुत ज़्यादा लोग रहते थे और सारा दिन खेतों में काम करते थे और जैसे ही अंधेरा फैलता था घर को चल पड़ते थे। आप में से किस किस ने गांव देखा हुआ है? सोनिया ने गांव देखा हुआ है, आपने भी गांव देखा हुआ है, आयशा ने भी गांव देखा हुआ है। आपको पता है गांव में जो है वो इतनी सारी चीज़ें नहीं होती जैसे हमारे सिटी में होती हैं। लाइट हर वक्त होती है ना। इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें वहाँ पे कम होती हैं। तो ये भी ऐसे ही बहुत पुराने वक्त की बात है जब लोगों के पास जो है वो लाइट नहीं होती थी और वो दिन की रोशनी को इस्तेमाल करते थे। और वो क्या करते थे, रात होने से पहले पहले ही जो है वो अपने सारे काम ख़त्म कर लेते थे और रात को जल्द अंधेरा होने से पहले जो है वो अपने घरों को चले जाते थे, क्योंकि रात को कुछ नज़र तो आता नहीं था, तो वो अपने घर में चले जाते थे। ये जो स्टोरी है ये भी एक ऐसे ही गांव की है कि वहाँ पे एक पुराना रेलवे स्टेशन होता था और रेलवे स्टेशन के साथ एक सब्ज़ी मार्केट होती थी और लोग जो थे वो उनकी ज़िंदगी जो है वो उसी के गिर्द घूमती थी कि बाज़ार चले गए या रेलवे स्टेशन पे लोग आते थे जाते थे। ऐसे ही एक गांव में जो है वो हामिद भी अपने मामा बाबा के साथ रहता था। हामिद के जो बाबा थे वो गांव के दूसरे लोगों की तरह जो है वो सारा दिन खेतों में काम करते और फिर उससे उनको जो पैसे मिलते थे उसके साथ वो अपने बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम करते थे। उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि उनके बच्चे भी स्कूल जाएं, अच्छे कपड़े पहने और
دن بھر کی محنت کے بعد جو ان کو پیسے ملتے تھے اس سے ان کا گزارا اتنا مشکل ہو جاتا تھا. آپ کو پتہ گاؤں میں جو ہے وہ اسکول بہت کم ہوتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ بہت دور دور تک جو ہے وہ پیدل چل کے جانا پڑتا ہے. کتنا مشکل کام ہے نا. آپ لوگ تو روز وین جاتی ہیں, بابا چھوڑ آتے ہیں, بھائی چھوڑ آتے ہیں نا, لیکن وہاں پہ جو ہے بچے بہت سارا سفر کر کے جو ہے وہ اسکول جاتے تھے. اور اوپر سے اسکول کی فیسز اتنی زیادہ ہوتی تھیں کہ حامد کی فیملی کی طرح لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے. ایسے ہی حامد کے بابا بھی جو تھے وہ بہت محنت کر کے اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے, کیونکہ وہ یہ مانتے تھے کہ آپ تھوڑا کھا لو, ٹھیک ہے, سادہ کپڑے پہن لو, لیکن تعلیم جو ہے وہ انسان کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے نا, اتنی اہم ہے. تو حامد جو تھا وہ گھر میں سب سے چھوٹا تھا اور امی اور ابو دونوں اس سے بہت پیار کرتے تھے. اور حامد کے امی ابا اس کی کوئی بات ٹالتے بھی نہیں تھے. حامد بہت شرارتی تھا اور اس کو مزے کی سویٹس کھانے کا بہت شوق تھا. کس کس کو سویٹس پسند ہیں؟ سب کو پسند ہے. اور کون سب سے زیادہ منی ویسٹ کرتا ہے سویٹس کے اوپر؟ اچھی بات ہے؟ اچھی بات نہیں ہے نا. تو اب آپ بھی آج جو ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ سویٹس کھانے سے جو ہے وہ دانت بھی خراب ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑتا ہے, اور ڈاکٹر جو ہے وہ انجیکشن بھی لگا دیتا ہے. کس کو انجیکشن لگا تھا دانت خراب ہونے پہ؟ دیکھا, عائشہ کو, سونیا کو, نوال کو. تو درد کس کو ہوا؟ آپ کو ہوا نا. سویٹس کھانے کا نتیجہ دیکھا کیا رزلٹ نکلا کہ دانت خراب ہو گئے, میڈیسن بھی کھانی پڑی. تو پھر سویٹ کھانے کا مزہ تو نہیں آیا نا, ہے نا. ایسے ہی تھا, حامد جو ہے وہ سویٹس کھانے کے اوپر سارے پیسے ضائع کر دیتا تھا اور اتنا بڑا ہو گیا تھا اور پڑھائی میں بھی اس کا بالکل دل نہیں لگتا تھا. ہر روز بہانے بناتا تھا کہ آج اس کو اسکول نہیں جانا ہے. کبھی کہتا تھا پیٹ میں درد ہے اور کبھی کہتا تھا اس کے سر میں درد ہے, اور اکثر ایسے ہی بہانے کر کے کہتا تھا کہ میں نے تو آج چھٹی کرنی ہی کرنی ہے. اس کے جو ماما بابا تھے کبھی تو اس کو ڈانٹ کے اسکول بھیج دیتے تھے اور کبھی اس کو چھٹی ہو جاتی تھی اس کی. کون کون بچہ صبح اسکول جانے پہ بہانے بناتا ہے؟ اسکول جانے کو دل نہیں کرتا؟ سب کا دل کرتا ہے نا. اسکول جا کے کتنا مزہ آتا ہے. گھر میں سارا دن بیٹھ کے بندہ بور ہوتا رہے, اس سے بہتر ہے نا اسکول چلا جائے, پڑھ لکھ بھی جاتا ہے اس بہانے. تو انہی عادتوں کے ساتھ جو ہے وہ حامد بڑا ہوتا جا رہا تھا. حامد کے امی ابا جو تھے اب ان کو اس کی فکر ہونے لگ گئی تھی کہ اسی طرح اگر وہ بڑا ہوتا گیا اور ایسے ہی پیسے ضائع کرتا رہا تو کتنی غلط بات ہے نا. آخر بہت سوچنے کے بعد جو ہے وہ حامد کے بابا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ حامد کو پاکٹ منی نہیں دیں گے. اس کا جو جیب خرچ تھا وہ انہوں نے اس کو بند کر دیا, اور حامد کے بابا نے اس کو کہا کہ اب تم بڑے ہو گئے ہو اور تمہیں چاہیے کہ تم میری ہیلپ کرو, میری مدد کرو, تاکہ ہم دونوں مل کر اپنے گھر کو چلا سکیں. حامد نے سوچا کہ وہ پیسے کیسے کما سکتا ہے. اس نے کیا کیا, وہ اپنی امی کے پاس گیا اور اپنی امی سے کہنے لگا کہ مجھے 50 روپے چاہیے. اس کی امی نے پوچھا تم نے کیا کرنے ہیں؟ تو اس نے ان کو ساری سٹوری بتائی کہ مجھے ابا نے جو ہے وہ پیسے لانے کے لیے کہا ہے کما کر, تو آپ مجھے دے دیں, اس طرح مجھے کام بھی نہیں کرنا پڑے گا. پہلے تو اس کی امی نے سوچا, پھر انہوں نے اس کو 50 روپے دے دیے. اس نے کیا کیا, 50 روپے لے کے اپنے بابا کے پاس آیا اور ان کو کہا یہ لے 50 روپے. انہوں نے اس کو کہا کہ یہ پیسے اٹھاؤ اور ان کو نہر میں پھینک دو. اس نے کیا کیا ہوگا؟ نہیں, اس نے سویٹس نہیں لی, اس نے وہ پیسے سچ مچ نہر میں پھینک دیے. اور اس کے بابا نے اس کو کہا اب تم جاؤ اور جا کے اتنے ہی پیسے کما کر لے کر آؤ. وہ واپس اپنی امی کے پاس گیا اور امی سے کہا کہ اس کو ایک بار پھر 50 روپے چاہیے. اس کی امی نے اس بار کہا کہ اب تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ بیچارہ اداس سا ہو کے بیٹھ گیا. پھر اس کو ایک آئیڈیا آیا. پتہ ہے کیا آئیڈیا آیا؟ اس کو آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ بڑی باجی سے پیسے لے لو.
وہ اپنی بڑی بہن کے پاس گیا اور ان کو جا کے ساری سٹوری سنائی. اور پتہ نا بہنیں کتنا خیال رکھتی ہیں بھائیوں کا, ان سے کتنا پیار کرتی ہیں, اس لیے اس نے اسے 50 روپے دے دیے. حامد پھر خوشی خوشی اپنے ابا جان کے پاس گیا اور انہیں 50 روپے دے دیے. جانتے ہیں اس بار حامد کے ابا نے اس کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ حامد یہ پیسے جو ہیں وہ نہر میں بہا دو. حامد نے کیا کیا؟ حامد نے سچ مچ وہ پیسے جو ہیں وہ نہر میں بہا دیے. اس کے ابا جان نے اس کو کہا کہ حامد جاؤ اور اب بھی اپنی محنت سے کما کر لاؤ. حامد پھر اپنی بہن کے پاس گیا, مگر اب کی بار اس کی بہن کے پاس پیسے تھے ہی نہیں, اور اس نے اس کو کہا کہ اب تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں. حامد یہ سن کر جا کر گلی میں بیٹھ گیا اور تھوڑا پریشان ہو گیا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. اتنی ہی دیر میں اس کے بابا کے دوست وہاں سے گزرے اور انہوں نے پوچھا کہ کیوں حامد پریشان لگ رہے ہو؟ تو حامد نے بتایا میرے بابا نے مجھے کام کرنے کے لیے کہا ہے کہ میں اپنی محنت سے پیسے کما کر لاؤں. تو ان کے دوست نے انہیں کہا کہ دیکھو حامد, کوئی بھی تمہیں کام کیے بغیر تو پیسے نہیں دے گا, اور ویسے بھی کسی سے پیسے مانگنا تو بری عادت ہے نا, تو اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم کوئی کام کرو. یہی سوچتے سوچتے ان کو ایک آئیڈیا آیا اور انہوں نے کہا کہ حامد قریب ہی ریلوے اسٹیشن ہے, وہاں جاؤ اور لوگوں کا سامان اٹھا کر ان کو ٹرین میں رکھنے میں مدد دو, اور اگر وہ لوگ ٹرین سے نکل رہے ہیں تو ان کو ٹرین سے نکال کے ان کو کسی سواری پہ رکھنے کی مدد دو. آپ کو پتہ سواری کیا ہوتی ہے؟ سواری کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی چیز جیسے گاڑی ہے جس پہ آپ کوئی چیز لاد کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاؤ, اس کو اردو میں سواری کہتے ہیں. تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا, اور اتنا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے کہ صرف سوٹ کیس اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنے ہیں. حامد کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا اور وہ کیا کیا, وہ ریلوے اسٹیشن گیا اور اس نے کچھ ہی گھنٹوں کی محنت سے پورے 100 روپے کما لیے. کتنا اچھا ہو گیا نا. وہ بھاگا بھاگا گھر آیا اور اپنے ابا جان سے کہنے لگا یہ لیجئے 100 روپے. تو جانتے ہیں بچوں کیا ہوا؟ اس بار حامد کے ابا نے حامد سے کہا حامد یہ پیسے نہر میں بہا دو. کیوں کہا ہوگا انہوں نے؟ ہاں بتاؤ سونیا. کیونکہ اس کے ابو کو لگ رہا ہے کہ اس نے پھر اپنی ماما سے یا اپنی بہن سے لیا ہوئے گا, لیکن اس نے تو اپنی محنت سے لیا تھا. بالکل, لیکن دیکھو اس نے اپنی محنت سے لیا تھا نا, لیکن جب اس کی بہن نے اور اس کی ماما نے اس کو پیسے دیے تھے تو اس نے آرام سے نہر میں بہا دیے. تو کیا اس بار حامد کو پیسے نہر میں بہا دینے چاہیے تھے؟ کیا اس نے بہا دیے ہوں گے؟ سنیں آگے کیا ہوا. آگے یہ ہوا کہ حامد نے جب یہ سنا تو وہ حیران رہ گیا اور اپنے ابا سے کہنے لگا یہ پیسے تو میں نے بڑی محنت کے ساتھ کما کر لایا ہوں, میں اگر انہیں نہر میں پھینکوں گا تو مجھے تکلیف ہوگی نا. تو پتہ ہے حامد کے بابا نے اس سے کیا کہا؟ حامد کے بابا نے اس کو کہا کہ دیکھا اب کی بار جب تم پیسے پھینکنے لگے تو تمہیں تکلیف ہوئی نا, کہ کیونکہ یہ پیسے تم اپنی محنت سے کما کر لائے تھے, مگر جب پچھلی بار تم اپنی ماما سے اور اپنی بہن سے لے کر آئے تھے تمہیں بالکل بھی تکلیف نہیں ہوئی اور تم نے وہ پیسے آرام سے نہر میں پھینک دیے. دیکھو پیارے حضور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہوں نے کہا تھا کہ محنت کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. اللہ تعالیٰ کا دوست تو ہر کوئی بننا چاہتا ہے نا. تو دیکھو محنت کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کے دوست بن سکتے ہیں. اور حامد نے کتنا اچھا سبق سیکھا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے اتنی محنت کر کے کما کے لے کر آتے ہیں, مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو ضائع کر دیتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ امی ابو نے کتنی محنت سے کمائے ہیں. اور جب ہم خود محنت کرتے ہیں تو تب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ محنت کرنا کتنا مشکل کام ہے. لیکن اتنا بھی مشکل کام نہیں ہے نا کہ جب آپ کو بدلے میں ڈھیر سارا انعام ملے, ہے نا. تو اس کہانی سے ہم نے یہ سبق حاصل کیا کہ محنت کرنے سے خوشی بھی ہوتی ہے نا, اور آپ اپنی فیملی کو سپورٹ بھی کر سکتے ہو اور بونس میں اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے دوست بھی بن جاتے ہو.
ٹھیک ہے. کس نے کیا کیا سبق سیکھا اس اسٹوری سے؟ اسرا نے کیا سیکھا؟ میں نے سیکھا تھا کہ جو بھی ابو اور امی کہتے ہیں وہ محنت سے کرنا چاہیے. جی بالکل، جو بھی امی ابو کہتے ہیں وہ محنت سے کرنا چاہیے، محنت سے ان کی بات سننی چاہیے، اور محنت کرنے میں ہی برکت ہے. عائشہ آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے سیکھا کہ آکے ابو اور ماں کی بات سننی چاہیے. ہاں، اپنے ابو کی اور امی ابو کی بات سننی چاہیے. جو بھی وہ کام ہمیں کہتے ہیں، ہے نا، وہ ہمارے بھلے کے لیے کہتے ہیں. اور آج کا ہمارا سوال ان سارے بچوں کے لیے ہے جو ہمیں MTA پر دیکھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ چلے کہ انہوں نے ہمارا یہ پروگرام کتنے غور سے سنا ہے. ان کے لیے ہمارا سوال یہ ہے کہ جب حامد اپنی محنت سے پیسے کما کر لے کر آیا تھا تو اس کے بابا نے اس کو کیا کہا تھا؟ میں اپنا سوال ایک دفعہ پھر دہراتی ہوں کہ حامد جب اپنی محنت سے پیسے کما کر لے کر آیا تھا تو اس کے بابا نے اس کو کیا کہا تھا؟ ٹھیک ہے، تو اب ہم میلز پڑھیں ان سارے بچوں کی جنہوں نے ہمیں بتایا کہ انہیں ہمارے پروگرام کیسے لگتے ہیں. ہمیں جو ہے وہ نائلہ نے میل کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بہتر سے بہتر رنگ میں جماعت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسٹوری ٹائم کی ٹیم کو اور MTA کی ٹیم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس پہ اپنا ہمیشہ فضل قائم رکھے. آمین. تھینک یو لائلہ، آپ نے ہمیں میل کی اور ڈھیر ساری دعائیں دیں. اس کے علاوہ ہمیں جو نیکسٹ میل ہے وہ کافی مبشرہ نے کی تھی. کافی نے کہا تھا کہ وہ 10 سال کی ہے اور وہ لندن میں رہتی ہے اور اس کو ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ بہت پسند ہے. اور اس نے یہ بھی بتایا کہ آپ کو یاد ہے ہم نے دعا کے اوپر پروگرام کیا تھا، تو اس نے یہ بتایا ہے کہ ان کو گھر چاہیے تھا اور انہوں نے بہت ڈھیر ساری دعا کی اور انہوں نے حضور کو بھی دعا کے لیے کہا اور کچھ ہی عرصے کے بعد ان کو ایک بہت اچھا گھر مل گیا. دیکھا دعا میں کتنی برکت ہے. تھینک یو کافی، آپ نے ہمیں میل کی اور ہمیں بتایا کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا. ہماری نیکسٹ میل جو ہے وہ فریہ نے کی ہے، فریہ مبشرہ لندن سے، اور اس نے بتایا ہے کہ وہ 9 سال کی ہے اور وہ لندن میں رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ اس کی دعائیں سنتا ہے. اس کو سورہ لہب یاد کرنی تھی اور اس نے اللہ میاں سے دعا کی اور اس کو سورت یاد ہو گئی. تھینک یو فریہ، آپ نے میل کی، آپ نے ہمیں اپنی باتیں شیئر کی. اور وہ سارے بچے جو ہمیں MTA پر دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں میل کر سکتے ہیں، ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے storytime@mta.tv اور ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے اسٹوری ٹائم، کیئر آف MTA انٹرنیشنل، 16 گریسن ہال روڈ. ہمارا پوسٹ کوڈ ہے SW18 5QL، لنڈن UK. اس سبق کے ساتھ، اس نصیحت کے ساتھ کہ محنت میں برکت ہے اور جو بھی محنت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے پھر ملیں گے اسی ٹائم پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.